ऐन जंग का वक्त शुरू होता, लड़ाई बिल्कुल करीब है, हमारे नबी के आंखों में आंसू है और ऐलान करते हैं कि ए मेरे सहाबा, आज आगे बढ़ो, जो आगे बढ़ेगा खुदा उसको माफ कर देगा। ए मेरे सहाबा, आगे बढ़ो, जन्नत तुम्हारे सामने है जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, बस हिम्मत करके आगे बढ़ो। रिवायत के अंदर है कि एक सहाबी बेचारे बड़े गरीब सहाबी, और लिखा है कि 3 दिन हो गए वो सहाबी ने खाना नहीं खाया था, जिनका नाम है अम्र इब्ने हुमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। नाम याद रखिएगा, अम्र इब्ने हुमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया था। बस थोड़ी देर पहले हमारे नबी ने कुछ खजूर दिए थे, वो खजूर हाथ में है और हमारे नबी ऐलान करते हैं कि सहाबा आगे बढ़ो, आज खुदा की माफी सामने है, खुदा की जन्नत सामने है। रिवायत के अंदर है कि वो सहाबी के हाथ में खजूर है और बड़े जोर से कहते हैं बख बख या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं? बख बख या रसूल अल्लाह, कि वाह वाह अल्लाह के रसूल, क्या खुशखबरी बताई है। रिवायत के अंदर है कि हमारे नबी उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, हमारे नबी देखते हैं कि अम्र इब्ने हुमाम 3 दिन से भूखे हैं और अभी बख बख वाह वाह के नारे लगा रहे, तो हमारे नबी पूछते हैं मा यहमिलुका अला कौलिका बख बख। हमारे नबी पूछते हैं मा यहमिलुका अला कौलिका बख बख, कि ये तुम वाह वाह के नारे क्यों लगाते हो। वो सहाबी की आंखें भर जाती, हमारे नबी से फरमाते हैं रजा अन अकून मिन अहलिहा, जो माफी का पैगाम तुमने दिया मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे माफ कर देवे। वो सहाबी कहते हैं कि जो जन्नत तुमने मुझे बताई है, ए नबी दुआ करो कि खुदा मुझे वो जन्नत नसीब करे। बस हमारे नबी की रहमत जोश में आती है, कहते हैं या अम्र फइन्नका मिन अहलिहा, ए अम्र आगे बढ़ जा, आज खुदा तुझे जन्नत नसीब कर देगा, आज खुदा तुझे जन्नत नसीब करेगा। कुर्बान जाए वो सहाबी पर, 3 दिन से भूखे हैं, हाथ में खजूर का एक टुकड़ा है। रिवायत के अंदर है उस खजूर को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं लइन अना हयीतु हत्ता आकुल तमराती इन्नहा लहयातुन तवीला फरमा बिमा काना माहु मिन तमर सुम्मा कातल हत्ता कुतिल। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि वो अम्र इब्ने हुमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु उस खजूर को अपने हाथ में लेते और खजूर से कहते हैं कि अगर ये मैं खजूर खाऊं और इतनी देर जिंदा रहूं तब तो ये बहुत लंबी जिंदगी है, मैं तो चाहता हूं अभी आगे बढ़ूं, अभी शहीद हो जाओ और अभी खुदा की जन्नत में दाखिल हो जाओ। रिवायत के अंदर है कि वो जो खजूर थी उसको भी किनारे पर रख देते हैं और ये 3 दिन का भूखा मुसाफिर आगे बढ़ता है। रिवायत के अंदर है बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं और एक खंजर इनके सीने में लगता है और जब रूह निकलती है तो एक जुमला कहते हैं, ए खुदा तेरा वादा था, मरने से पहले तूने जन्नत बता दिया, मरने से पहले तूने जन्नत का नजारा करवा दिया। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी को चाहते हैं। मैं ये बात आपसे कहता हूं कि देखो ये जो कुर्बानियां हम सुनते हैं ये बज़ाहिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल नजर आती है। मेरे भाइयों, आज खुदा के वास्ते गर्दन कटाना मुश्किल, खून बहाना मुश्किल, बाल बच्चों को छोड़ना मुश्किल, लेकिन मेरे भाइयों नबी की सूरत बनाना तो आसान है, नबी के तरीके पर चलना तो आसान है। अरे मेरे भाइयों, जो नबी की सूरत बना लेता है खुदा उसको भी माफ कर देता है। जो नबी की सूरत बनाकर तो देखे, खुदा उसको भी माफ कर लेता। कुछ दिन पहले एक मस्जिद में मैंने एक वाकया सुनाया कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में यह वाकया लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने जमाने में दावत का काम करते और फिरौन को दावत देते तो फिरौन इनकार करता था, बल्कि फिरौन इतना इनकार करता था कि ये कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही तो रब हूं, मैं ही तो खुदा हूं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत दावत दी तो फिरौन ने इरादा किया कि अब हजरत मूसा को सताया जाए। अब उसने सताने की बहुत सारी स्कीमें शुरू की, बहुत सारे तरीके इख्तियार किए कि किसी तरह मूसा को सताया जाए। उन सारी स्कीमों में एक तरीका उसने ये इख्तियार किया कि एक इंसान को तैयार किया। फिरौन ने एक इंसान को तैयार किया और उसको कहा कि मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, तेरा काम यह है कि बस तू मूसा जैसी नकल करता है वैसी नकल करना शुरू कर दे। यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा लिबास पहनते वैसा तू लिबास पहन, मूसा जैसे चलते हैं वैसा तू चल, मूसा जैसे बातें करते वैसे तू बात कर, ताकि जब लोग तुझे देखेंगे तो लोग तुझे देखकर मूसा की मजाक उड़ाएंगे। और ऐसे आदमी को अंग्रेजी में जोकर कहा जाता, मस्खरा कहा जाता। अब फिरौन ने एक
انسان کو اس کے لیے تیار کر دیا جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مذاق اڑائے. بس وہ آدمی کرتا بھی یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ بازار میں نکلتے تو یہ بھی بازار میں نکلتا اور موسیٰ کے ساتھ ساتھ میں چلتا, وہی لباس وہی انداز, اور یہ دیکھ کر سارے لوگ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے اور حضرت موسیٰ کو بہت دکھ ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوتی کہ اللہ یہ کیا بلا ہے کہ جو میں کرتا ہوں یہ بھی میری نقل کرتا ہے اور اس طریقے سے ایک نبی کی مذاق اڑاتا ہے. روایت کے اندر اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ بہت دنوں کے بعد پھر جب اللہ کا عذاب آیا, وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اور فرعون بھی ڈوب گیا اور اس کا سارا لشکر بھی ڈوب گیا. روایت کے اندر ہے کہ جب فرعون ڈوبا ہے تو اس کے لشکر میں یہ مسخرہ بھی موجود تھا, یہ جو نقل کرنے والا یہ بھی موجود تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کے ساتھ دریا کے ایک کنارے پر ہے اور دوسری جگہ پر فرعون بھی ڈوب جاتا ہے, اس کا پورا لشکر ڈوبتا ہے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب خبر ملتی ہے کہ فرعون بھی مر چکا, اس کے سارے لشکری بھی مر گئے, تو حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو موسیٰ کی نقل کرتا تھا یہ زندہ کھڑا ہے. بس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑتی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک باقی ہے. کہتے اللہ ایک باقی ہے, تو نے تو کہا تھا میں سب کو ختم کر دوں گا, لیکن ایک جو میری نقل کرتا تھا وہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے, اے موسیٰ ہم نے تو اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیا ہے, ہم نے تو اس کو ہدایت دے دی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو کیسے ہدایت ملی, اس کی وجہ سے لوگ میری مذاق اڑاتے تھے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ وہ نبی کی شکل بناتا تھا, نبی کی صورت بناتا تھا, جو نبی کی صورت بناتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائیو سوچو نبی کی صورت خدا کے یہاں کتنی پسند ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے طریقے سے اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائیو جو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے, جس میں پہلی چیز تو جانی مالی قربانی کوئی بندہ پیش کرے, تو دوسری چیز ہے کہ فاقے کے وقت کوئی صبر کرے, اور تیسری چیز اللہ نے بڑی پیاری مانگی ہے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تیسری چیز اللہ نے فرمائی البکاء عند الندامہ. اللہ نے فرمایا اے میرے گنہگار بندے اگر گناہ ہو جائے میرے سامنے رو لینا, میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ فرماتے مجھے بہت پسند ہے اگر کوئی بندہ میرے سامنے روتا ہے, اس کے آنسو کی اتنی میرے نزدیک قدر ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا. اسی لیے روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے 2 قطرے بہت پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں قطرتان محبوبتان الی اللہ جل وعلا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے, ایک خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں نکلے اور ایک آنسو کا قطرہ جو خدا کے ڈر سے نکل آوے. یہ 2 قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میرے بھائیوں ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں ہر ایک نے خدا کے سامنے رونا سیکھا, خدا کے سامنے روئے, گڑ گڑائے اور اتنا روئے کہ میرے بھائیوں خدا نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. آپ کو معلوم ہوگا شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا, شیخ سعدی علیہ الرحمہ جن کی بہت مشہور کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, فارسی کے بہت بڑے امام تھے اور جن کی کتاب گلستہ اور بوستہ بہت مشہور ہے. شیخ سعدی بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرا مکہ جانا ہوا تو میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چوکھٹ پر ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے وہ کعبے کی چوکھٹ پر بڑے دھاڑے مار کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا کعبے کی چوکھٹ پر بڑے دھاڑے مار کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے میں تو وہاں سے گزر رہا تھا تو میں سمجھا کہ یہ بوڑھا کوئی بہت بڑا گنہگار ہوگا, لگتا ہے کہ پوری جوانی گناہوں میں گزار دی ہے, اب بڑھاپا آیا ہے تو کعبے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے یہ خیال میرے دماغ میں آیا اور میں آگے بڑھ گیا. شیخ سعدی فرماتے یہ فجر کے بعد کا واقعہ تھا. اب آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ جب ظہر کے وقت میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی اسی طریقے سے رو رہا ہے. وہ بوڑھا آدمی کعبے کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر اسی طرح روتا ہے. شیخ سعدی فرماتے بوڑھا تھا, اس کا رونا دیکھ کر اب مجھے رونا آنے لگا. میں اس کے قریب گیا تاکہ میں اس کو اٹھاؤں اور اس کو پوچھوں کہ آخر تو نے کون سا گناہ کیا, لیکن شیخ سعدی فرماتے میں حیران ہو گیا. جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ اگر تجھے میری نیکی پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں, لیکن اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اگر تجھے میری نیکی پسند نہ آئے تو کوئی بات
بات نہیں، لیکن اے خدا تو میرے گناہ کو معاف کر دینا۔ شیخ سعدی فرماتے اس کی یہ دعا سن کر میں اور حیران ہو گیا، میں آگے بڑھا، اس کے قریب چلا گیا۔ شیخ سعدی فرماتے تھوڑی دیر میں اس بوڑھے نے گردن اٹھائی تو میں حیران ہو گیا، اس لیے کہ وہ بوڑھا کوئی اور بوڑھا نہیں تھا، وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے، وہ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ شیخ سعدی فرماتے ان کا چہرہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، تو وہ مجھے کہنے لگے اے سعدی دنیا کی دولت پر مت اکڑ، خدا سے معافی مانگ لے، ایک آنسو بہا دے، خدا تجھے معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو رونے کی ضرورت پڑتی تھی اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جن کی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت سے بالغ ہوئے وہاں سے لے کر وفات تک کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی، کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، جس کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو وہ تو خدا کے سامنے دھاڑے مار کر روتا ہو۔ اور میرے بھائیو، ہم لوگ جنہوں نے آج نبی کے دل کو دکھایا، نہ جانے ہم نے صحابہ جس راستے کو لے کر چلے تھے، ایک ایک صحابی نے جو قربانی دی تھی، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا تھا، میرے بھائیو آج ہم نے ان کی عزت کا بھی خیال نہ رکھا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب تو وقت آ گیا، اب خدا سے مانگو میرے بھائیو، خوب مانگو، رات کے اندھیرے میں اٹھ جاؤ، دن کے اجالے میں اٹھ جاؤ۔ یہ رمضان کے 24 گھنٹے مغفرت کے گھنٹے ہیں میرے بھائیو، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے خدا ہماری جھولی بھر دے گا۔ اس لیے پکا ارادہ کرو میرے بھائیو، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اس لیے نکالو کہ تنہائی میں بیٹھے ہو، تم ہو اور تمہارا خدا ہو۔ ارے میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے یا نہیں؟ وہ بخشے بخشائے تھے کہ نہیں؟ ہمارے نبی تو معصوم تھے، کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن روایت کے اندر ہے کہ ایک رات خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، دیکھو خدا سے کیسا تعلق ہے کہ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، قریب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خدا کے سامنے بالکل غرق ہے اور خدا کی دنیا میں ہے، بس اب ہمارے نبی کو صرف خدا نظر آتا ہے۔ کیسی پیاری دعا ہوگی جو ہمارے نبی کی دعا ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ آتی ہے اور آ کر کچھ کہتی ہے تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں من انتی، تو کون ہے؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں عائشہ، میں آپ کی بیوی ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے من عائشہ، یہ عائشہ کون ہے؟ اب حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا معاملہ کہ میں بیوی اور میرے بارے میں پوچھا جاتا کہ عائشہ کون ہے؟ تو عائشہ گھبرا کر کہتی ہے بنت ابی قحافہ بنتی ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ تو ہمارے نبی پوچھتے من ابو بکر، اے عائشہ یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرا جاتی، وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ہمارے نبی دعاؤں میں غرق ہے، رو رہے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا، رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا، قربان جائے اس نبی پر۔ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی میری خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا ہوں، ایک گھڑی خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ صرف میں رہتا ہوں، میرا خدا رہتا ہے اور میں خدا کے سامنے اس امت کے واسطے روتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے بہت کچھ کیا، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، صاحب البیت ادرا بما فی، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سے گناہوں کی عادت ہے اور کون سے گناہ وہ چھوڑنا چاہتا پھر بھی نہیں چھوٹتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کریم نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لو اور معافی مانگو، یہ کہہ دو اللہ سے کہ اللہ یہ گناہ کی برائی میں جانتا ہوں، مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو ہی مجھ سے گناہ چھڑا دے۔ میرے بھائیو، اللہ کی ذات تو بڑی ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے، اللہ ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق نصیب فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سارا مال لگا ہوا، بیٹھے صحابہ کرام آ رہے، کوئی ادھر لا کے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا۔ اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی، سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو بولو بولو، کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور صرف 2 گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک ادھر کندھے پر اٹھایا، اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی، کندھا جھکا ہوا، اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی، اور آنکھوں میں آنسو ہے اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، ہمارے نبی نے سلام کیا، حضرت ابو بکر نے جواب دیا، پہلا سوال بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا أَبَا بَكَرْ، ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پیاروں، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات، صحابہ کرام، بولو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہاں میرے دوستو، یہ بخشے بخشائے
ساتھ میں بولو صحابہ کرام بخشے بخشائے. اور کیسے بخشے بخشائے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے مسجد نبوی میں, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مدینہ گئے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روضہ مبارکہ جہاں ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, وہاں سے اگر ہم گیٹ سے نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا دائیں طرف بھی دیوار ہے, بائیں طرف بھی دیوار ہے, اور اس کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں, گنچے رکھے ہوئے. آپ اگر باہر جا کے گنو گے تو 10 گنچے نکلیں گے. اللہ سب کو مدینہ لے جائے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب مدینہ جاؤ گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک, آہا میرے دوستو, قسمت والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, اور جب اس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں دائیں طرف چھوٹی سی دیوار ہے, بائیں طرف دیوار ہے, اور اس کے اوپر 10 گنچے لگے ہیں. یہ 10 گنچے کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا کے نکلے. 10 گنچے جو ہے وہ 10 صحابہ کھڑے ہیں, اور اللہ کے رسول فرما رہے تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں. وہ 10 صحابہ کو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم جنت میں. عشرہ مبشرہ, وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی. ہمارے نبی آگے بڑھے, ایک 11ویں صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میں. اللہ کے رسول نے فرمایا خدا نے جو حکم دیا تھا وہ کہہ دیا, معاملہ ختم ہو گیا. تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ان میں حضرت ابو بکر بھی ہے, بولو سبحان اللہ, حضرت عمر بھی ہے. لیکن آج آپ کو ایک بات بتاؤں, جو جنتی ہے, ارے بولو جو نبی کی زبان جنتی ہے, نبی کی زبان. لیکن ایک بات بتاؤں میرے دوستو, ایسی قربانی کیسے دیتے, اور کیا میرے دوستو موت کا کیا ڈر ہوتا ہے. آج ہم لوگ کہاں وہ کہاں. میرے پیارو آپ کو صرف ایک بات بتاؤں, غزوہ تبوک, کون سا غزوہ, ساتھ میں بولو کون سا غزوہ. یہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل فرمائی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی, بھائی جان کی قربانی, مال کی قربانی, بولو ساتھ میں بولو جان کی قربانی. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, بھائی جتنا مال ہو دو اللہ کے راستے میں دو. اور یہ نہیں کہا کہ دے دو, اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ بھی کہا گن کے دے دے. بولو کیا کہا, گن کے دے دے. اللہ اتنا دے گا گن بھی نہیں پائے گا. ایسا ہی نا. اور قرآن اور اللہ کے رسول نے تبوک پہ ایسی تشکیل کی, دور جانا ہے, ارے تبوک بہت دور جانا ہے, دور بھی جانا ہے اور دیر کے لیے جانا ہے, اور مال کی قربانی دینا ہے. چلو میرے صحابہ تیار ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا نا قرآن میں 2 جگہ پر وہ اعلان ہے. کتنی جگہ پر؟ ایک سورہ بقرہ میں, بولو ایک کہاں پر, سورہ بقرہ میں. ہاں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون مجھے قرضہ دے گا. کون قرض مانگ رہا ہے, ارے بولو کون قرض مانگتا ہے. اللہ فرماتے کون مجھے قرضہ دے گا, کون مجھے دے گا, اور جو مجھے دے گا غم نہ کرنا, تجھے کئی گنا کر کے واپس لوٹا دوں گا. تو گن کے دے گا, میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا, اور اگر دنیا میں نہ دیا تو جنتوں کے دروازے کھول کے رکھ دوں گا. یہ سورہ بقرہ میں. اور 27ویں پارے میں بھی فرمایا, غزوہ تبوک کا اعلان کون سے پارے میں, 27 میں, سورہ حدید میں. اللہ نے کیا فرمایا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ نے فرمایا میں قرض مانگتا ہوں, میرے بندوں مجھے قرضہ دے دو. کون سی غزوے میں, غزوہ تبوک. بولو ساتھ میں بولو نا, غزوہ دور جانا, دیر جانا, تشکیل ہو رہی, کون دے گا. میرے پیارو کمپٹیشن سمجھتے ہو نا, کمپٹیشن, مقابلہ, مقابلہ کرنا چاہیے. ارے بولو نا, مقابلہ کرنا چاہیے. قرآن خود کہتا ہے مقابلہ کر, قرآن خود کہتا ہے. ہاں قرآن میں 30ویں پارے میں, اما پارے میں, اما پارا 30واں پارا, اس میں اللہ فرماتے مقابلہ کر. کیا فرمایا, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ فرماتے مقابلہ, کمپٹیشن کے میدان میں آگے بڑھ. لیکن کمپٹیشن 2 ہوتا ہے, ایک دین کا, ایک دنیا کا. اللہ فرماتے دین میں کمپٹیشن کر لے, آگے نکل جا, جنت دے دوں گا. اور دنیا کے مقابلے میں کمپٹیشن, دنیا میں کوئی, ہم لوگ کا کمپٹیشن دنیا میں ہوتا ہے. ماں بہنیں بھی سن رہی ہے. ہاں ملا صفدر بہت دیر میں آئے, کیا بات ہے, ہاتھ ہو گئے.
ہمارا کمپٹیشن آپ کو معلوم ہے دنیا والا کمپٹیشن. کیسا کمپٹیشن معلوم؟ ہماری بیوی کسی کے گھر میں جاوے نا, ہماری بیوی کسی کے گھر میں جاوے, ایک شو پیس دیکھ کر آوے. شو پیس سمجھتے ہو نا؟ گھر میں آ کے تم کو معلوم, ارے کیا ہوا, کیا اس کے گھر میں کتنا اچھا شو پیس ہے. تو ہم کہیں گے ارے وہ کم سے کم 2-4 ہزار کا ہے, اب اس کی کمائی ایسی ہے تو یہ منہ چڑھا کے بیٹھ گئی. جب تک یہ شو پیس میرے گھر میں نہیں آوے وہاں تک اس کا منہ صحیح ہونے والا. یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے, کمپٹیشن. اس کے گھر میں ایسا کارپیٹ لگا ہے, اپنے گھر میں بھی ایسا ہی کارپیٹ. اس کے گھر میں ایسی ٹائلز لگی ہے تو میرے گھر میں بھی ایسی ٹائلز. یہ دنیا کا کمپٹیشن ہے میرے پیاروں, جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور دین کا کمپٹیشن, دین کا کمپٹیشن, ارے وہ اللہ کے راستے میں نکلا, کہا کتنا نکلا, کہا 3 دن, کہا میرا 40 دن لکھ دو بھائی. اللہ کہتے ہیں یہ مقابلہ کر لے, یہ کمپٹیشن میں آ جا, اللہ کہتے تجھے جنت عطا کروں گا. اور بتاؤ صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا؟ جب اعلان ہوا تبوک کے موقع پر, اعلان ہوا بہت دور جانا ہے, بہت دیر کے لیے جانا, جس کے پاس جتنا ہو لاؤ, لاؤ جس کے پاس جتنا ہو. جب یہ اعلان ہوا نا تو حضرت عمر وہی تھے. بولو کون؟ حضرت عمر وہی تھے. اور ان دنوں میں حضرت عمر کے پاس گھر میں پیسہ بہت تھا. بھائی وہ دن ایسے چلتے تھے کہ حضرت عمر کے پاس گھر میں مال بہت تھا, بہت مال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا اپنے دل میں کہا آج تو گھر جاؤں گا, اتنا مال لے کر آؤں گا کہ یہ مسجد نبوی کا ایک ایریا صرف میرے مال سے بھرا ہوا ہوگا. مسجد نبوی کا پورا ایک ایریا صرف عمر کے مال سے بھرا ہوگا, اتنا مال لا کر رکھوں گا اور آج میرا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. بتاؤ یہ مقابلہ اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ میرے بولو یہ مقابلہ اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, سننا یہ کوئی نہیں کر سکتا, ہم میں سے کوئی نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, اپنی بیوی کو کیا کہا, جتنا ہمارے گھر میں مال دولت جائیداد درہم دینار اناج غلہ سب کو 2 حصے میں کر دے. اب بیوی نے جلدی جلدی خادموں نے مل کر 2 حصے میں کیا. جب 2 حصے میں کیا, کہا ایک حصہ اللہ کے راستے میں ہوگا, ایک حصہ گھر والوں کے واسطے ہوگا. ہم کرے گھر میں, بیوی رہنے بھی نہیں دے رہے گھر میں. بیوی کو جا کے بولے گھر میں کتنا, کہا 1 لاکھ, کا 50,000 اللہ کے راستے میں 50,000 تیرے. تو کہیں گی میرے کو ماں کے گھر بھیجتے. لیکن حضرت عمر کو دیکھو کتنا مال, دولت, اناج, غلہ, کھجور, دینار, درہم. بیوی کو کہا ایک, اچھا اب اتنا زیادہ جمع بھائی, آدھا مال اللہ کے راستے میں لے جانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 مزدوروں کو لیا, کہا چلو سامان اٹھاؤ, سامان اٹھاؤ, سامان اٹھاؤ اور سب لے جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ایریا میں بیٹھے, ایک طرف جا کے ہمارا مال لگا دو. اب سارے لوگ آ رہے ہیں, مزدور بھی آ رہے ہیں, حضرت عمر بھی پورا مال اٹھا کر آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر سارے مزدوروں کو لے کر آ رہے. اللہ کے رسول ایسا مسکرائے اور کہا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر. ارے عمر کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر نے بھی کہا نصفت مالی, میں نے مال کے 2 حصے کر دیے, نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ. آدھا گھر والوں کے واسطے چھوڑا, آدھا یہاں لے کر آیا. اللہ کے رسول ایک طرف لگا دو, یہ سارا کا سارا مال عمر کے نام کا ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی اور مال لگ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے, سارا مال لگا ہوا, بیٹھے صحابہ کرام آ رہے, کوئی ادھر لا کے دے رہا, کوئی ادھر سے دے رہا, کوئی ادھر سے دے رہا. اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی, سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو 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 کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور صرف 2 گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں. ایک ادھر کندھے پر اٹھایا, اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی, کندھا جھکا ہوا, اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی, اور آنکھوں میں آنسو ہے اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی, ہمارے نبی نے سلام کیا, حضرت ابو بکر نے جواب دیا. پہلا سوال بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا ابا بکر. ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا, میرے پیاروں کوئی جواب نہیں دیا. دونوں گھٹے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے, کہا ھذا کل مالی ما یسر اللہ لی. جتنا خدا نے دیا تھا سب لے کر آیا, اپنے باپ کی آخری کھجور بھی لے کر آ گیا, سب لے کر آیا, سب. دونوں گھٹے لا کے رکھ دیے. حالانکہ عمر کا مال بہت زیادہ, پورا ایریا بھرا ہوا ہے, اور حضرت ابو بکر کے کتنے گھٹڑ ہیں؟ 2. لیکن کہا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنے کپڑے تھے نا, کپڑے وہ بھی مال میں رکھ دیے, وہ بھی مال میں رکھے. اور ہمارے یہاں وہ جو بوری دیکھی ہوگی نا, بوری جس میں چاول اور گیہوں اناج ہوتا, اس کا تو حضرت ابو بکر نے کپڑا پہنا تھا, ٹاٹ, اس کو اردو میں ٹاٹ کہتے ہیں. وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا, اور جب وہ سرک جاتا تھا تو دونوں طرف سے یوں کانٹا لگا کے جوڑ دیا تھا. پورے ٹاٹ کا کپڑا تھا اور دونوں طرف سے کانٹا لگا کہ اللہ کے رسول اللہ قرض مانگے اور ابو بکر اپنا کپڑا بدن پر رکھے.
ये भी अबू बकर को गवारा नहीं होगा। इसे कर्ज किसने मांगा है? अरे बोलो ना, कर्ज किसने मांगा? मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मैं तुमसे कर्ज मांग रहा। हजरत अबू बकर ने अपने कपड़े भी रखे, अपने बाग की आखिरी खजूर भी रखी, और हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरा खुदा कर्ज मांगे और अगर कपड़े भी मेरे बदन पर हो ये मुझे गवारा। बोलो बोलो, ये मुझे गवारा। अब सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, अब अल्लाह के रसूल अगर ऐसा पूछते ना, कितना गिनो तुम्हारा कितना है, उम्र गिनो तुम्हारा कितना है, तो कौन आगे निकल जाते? बोलो ना, कौन आगे निकल जाते? हम लोग तो ऐसा ही पूछते ना। अरे भाई हम तो बोले कितना लाया चंदा? कहेगा 5,000। अच्छा ठीक है, ला 5,000 रखते हैं। तुम कितना लाए? कहा 10,000। तो हम तो 10,000 वाले की तरफ ही देखेंगे, 5 वाले की तरफ नहीं देखेगा। भाई ये भाई का नाम लिखो, भाई दुआ करो, ये भाई 10,000। अरे भाई तुम कितना लाए? कहा 25। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 25 लाए, देखो माशाल्लाह कैसा, एक ने 5 तो दूसरे ने 10 और तीसरे ने 25। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं पूछा कि अबू बकर गिनो कितना। अगर गिनते तो बोलते 2 गट्ठड़। उमर कितना? कहते एरिया भर गया। कौन आगे निकल गए? अरे बोलो ना, कौन आगे निकल गए? हजरत उमर। लेकिन हमारे नबी ने ये पूछा? अरे साथ में बोलो ना, ऐसा पूछा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा? सुनना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल मुबारक पर कुर्बान हो जाओ। ये नहीं पूछा कि अबू बकर गिनो कितना लेकर आए, उमर गिनो कितना लेकर आए। हमारे नबी ने क्या पूछा? मा तरकता ली अहलिका या अबा बकर। हमारे नबी ने क्या पूछा? मा तरकता ली अहलिका या अबा बकर व मा तरकता ली अहलिका या उमर। ये नहीं पूछा कि उमर कितना लेकर आए, पूछा उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए। ऐसा सवाल तो कोई नहीं कर सकता। कोई मेरे को चंदा देवे तो मैं ये नहीं पूछूंगा घर में कितना है, पूछूंगा कहेंगा तेरे बाप का क्या जाता है। सही ना? कोई मेरे को 5,000 देवे, बोलो घर में कितना छोड़ा। लेकिन अल्लाह के रसूल पर कुर्बान जाओ, चूंकि इम्तिहान था ना, इम्तिहान। इसे हजरत उमर की तरफ देखा, कहा उमर बहुत लेकर आए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हजरत उमर ने फरमाया नसफ़्तु माली निस्फ़ुन लि अहली व निस्फ़ुन फी सबीलिल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह के रसूल, घर गया, माल के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा घर में छोड़ा, एक हिस्सा आपके कदमों पर लेकर आया। चलो हजरत उमर का इम्तिहान हो गया, घर वालों के लिए कितना छोड़ा। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा तरकता लि अहलिका या अबा बकर। अरे अबू बकर तुम 2 गट्ठर लेकर आ गए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर ने फरमाया तरक्तुल्लाह व रसूला, घर में अल्लाह रसूल को छोड़कर आया। सब लेकर आया, अल्लाह के रसूल आखिरी खजूर लेकर आ गया, घर में अल्लाह रसूल को छोड़कर आया। हो गया इम्तिहान, इम्तिहान हो गया ना। हाँ, इसलिए कि इस्लाम ने क्वांटिटी को नहीं देखा, क्वालिटी को देखा। क्वांटिटी को नहीं देखा, ज्यादा कौन लेकर आया, कौन किस जज्बे से लेकर आया। बस अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। कहा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा अल्लाह और आपको घर छोड़कर आया, अल्लाह रसूल को घर रखकर आया, बाकी सब बस इतना कहा। सुनना, इतना कहा। हजरत उमर खड़े हो गए। हम हुए तो नहीं करे ऐसा। हजरत उमर खड़े हुए, रोते रोते आए हैं। मेरे दोस्तों, वो घड़ी का सदका अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देवे। हजरत उमर रोते रोते आए, हजरत अबू बकर के गले लग गए और कहा अबू बकर समझ गया, जब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा उमर कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।